लम्स जुनून। गाड़ी हॉल से काफ़ी दूर आ चुकी थी मगर मिरहा सूं सूं करके रोए जा रही थी और साथ में अपने हाथ पर जुल्म करते हुए हाथों को मरोड़ रही थी। अपने चेहरे का रुख उसने साइड मिरर की तरफ किया हुआ था। 15 मिनट का सफ़र गुजर चुका था मगर मिरहा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शाहमीर को उसका यूं से सकना बहुत तकलीफ दे रहा था मगर वो चाहता था कि मिरहा थोड़े से आंसू बहा ले ताकि उसका दिल हल्का हो जाए, मगर यहाँ तो दिल हल्का होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मिरहा यार चुप कर जाओ, कितना रोगी? पिछले 15 मिनट से तुम मुसलसल रोए जा रही हो। यार तुम कौन सा मुल्क से बाहर जा रही हो? एक ही शहर में है। जब कहोगी, जितनी बार कहोगी, मिलवाने के लिए ले आया करूँगा। अंदाज बहुत प्यार भरा था। आप अपना हाथ पीछे करें, अब आप ये मत समझिएगा कि आपको मौका मिल गया है कि आप जब चाहें यूं मेरा हाथ पकड़ सकते हैं। सबसे पहले इसने शाहमीर का हाथ अपने हाथ से पीछे किया था। ओके ओके, नहीं रखूंगा हाथ, तुम चुप हो जाओ। शाहमीर उसे रिलैक्स करना चाहता था। शाहमीर ने अपना हाथ फौरन से उसके हाथ से उठा लिया। उसे उस दिन लड़की का बेहोश होना उसे आज तक याद था। जब रोमान शाह ने उसे ऊंची आवाज़ में निकाह का पूछा था तो वो बेहोश हो गई थी। शाहमीर अपने लिए ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हाथ छोड़ना ही मुनासिब समझा था। आपको क्या पता, मायका चाहे एक घर छोड़कर ही क्यों ना हो, छोड़ते हुए बहुत तकलीफ होती है। आप लड़कों को इस तकलीफ का क्या पता होगा? उसने शाहमीर पर तंज किया था। वो पूरे गुस्से से बोल रही थी जबकि शाहमीर अपने लबों में हंस रहा था। इस यूं ही मुंह फैलाए हुए पूरा रास्ता तय कर दिया था, मगर अब वो रोना बंद कर चुकी थी क्योंकि इस वक्त वो गुस्से में आ गई थी। शाहमीर की नज़र मिरहा से हट ही नहीं रही थी। वो मासूम सी दुल्हन क़यामत लग रही थी। ऊपर से उसका रोया हुआ रूप शाहमीर की धड़कनों पर वार कर रहा था। शाहमीर को लग रहा था कि आज उसका घर किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया है। रास्ता कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाहमीर की नज़र बार बार उसकी नोज पिन पे जा रही थी जिसके नीचे वाले किनारे पर लगे हुए छोटे छोटे खूबसूरत हीरे के मोती उसके लबों को छू रहे थे। शाहमीर को उनसे जलन महसूस हो रही थी। शाहमीर का दिल चाह रहा था कि इन हीरों को फ़ौरन से पहले उसके लबों से दूर कर दे, क्योंकि उसके लबों पर सिर्फ उसका हक था। ये मोती उसको अपने रकीब लग रहे थे। उसका दिल चाह रहा था कि गाड़ी छोड़कर मिरहा के खूबसूरत होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले जाए। कहाँ थी तुम? कमरे में आते ही मीरब के कानों में रोमान शाह की भारी आवाज़ सुनाई दी। वो कब से मीरब का रूम के अंदर वेट कर रहा था। मैं महक के पास बैठी हुई थी। वो मुझे अपनी सहेलियों के किस्से सुना रही थी। शाह बहुत इंटरेस्टिंग लड़की है। मीरा बहुत खुश थी कि उसे घर में कंपनी मिल गई है। अपनी खुशी में वो इस बात से बेखबर थी कि उसको ये खबर सुना रही है। वो किस कदर आग बगोला होकर बैठा हुआ था। तुम्हारे दिमाग में मेरी बात नहीं घुसी थी? जब मैंने कहा था कि तुम इन लोगों से दूर रहोगी तो तुम्हारी नज़र में मेरी कोई बात की वैल्यू है या नहीं? शाह, जो मीरब के इंतज़ार में रूम के अंदर चक्कर काट रहा था, तेज़ी से चलता हुआ मीरब के पास आकर उसके जबड़े को पकड़ते हुए खींचकर उसे दीवार के साथ लगा दिया था। मीरब इस अचानक हुई आफत से डर गई थी। कहाँ वो इतनी खुश अंदर आई थी मगर अंदर का पैमाना देख हद से ज़्यादा गर्म था। शाह की आंखों से अंगारे देखकर मीरब की आवाज़ गले में ही अटक गई थी। वो मैं क्या? 3 घंटे से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और अब तुम्हारे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही। वो इतनी ज़ोर से चीखा था कि मीरब के कान के पर्दे फटने को थे। वो मैं छोड़कर मुझे बताओ कि तुम्हारी नज़र में मेरी क्या अहमियत है? चेहरा गुस्से से लाल और आंखें अंगारा हो रही थीं। जवाब दो मुझे। मीरब की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो नज़रों से कह रहा था, अगर जबड़ा छोड़ोगे तब बताऊंगी ना। आखिर शाह के दिमाग ने थोड़ा सा काम किया तो जबड़े से हाथ को हटाया। शाह, मेरी नज़रों में आपकी बात की बहुत अहमियत है। शाह, वो हमारे घर में मेहमान हैं। वो मुझे खुद बात करना चाहती थी मुझसे, तो मैं उसे कैसे इग्नोर करती? जबड़े के दर्द से मीरब की पलकें भीगी हुई थीं, मगर शाह को सफाई देना ज़रूरी थी, इसलिए अटकते हुए उसने शाह को अपनी सफाई पेश की थी। इस 2 टके की लड़की को इग्नोर नहीं कर सकती थी, मगर शोहर को कर सकती हो। शाह, आइंदा नहीं बैठूंगी और ना ही उसके पास जाऊंगी। प्लीज़ एक बार माफ़ कर दें। वो बच्चों की तरह डरी हुई माफ़ी मांग रही थी। आइंदा की बात छोड़ो, जो पहले कहा है उस पर अमल क्यों नहीं किया? इसका जवाब दो मुझे। शाह, गलती हो गई, सॉरी बोल तो रही हूँ ना। आंसू मीरब के गले में अटकने लगे थे। तुम्हारे सॉरी करने से मेरे ज़ाया हुए वे 3 घंटे वापस आ सकते हैं। शाह को किस बात पर गुस्सा था ये सिर्फ उसका दिल जानता था, मगर इस गुस्से का शिकार मीरब हो गई थी। शाह, आपने मुझे भी तो धक्का दिया था ना, मेरे सर पर भी चोट लग गई थी, मगर आपने सॉरी कहा तो मैंने आपको माफ़ कर दिया था। मीरब ने बड़ी मासूमियत से रोते हुए कहा था। तो अब तुम मेरे साथ मुकाबला करोगी? शाह, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो घबरा गई थी। शाह के गुस्से की वजह से उसके दिल में लगी हुई आग थी।
یہ بات سوچ کر کہ اس کی بیوی ان لوگوں کے سامنے نوکر بن کر ان کی خدمتیں کرتی پھر رہی ہے۔ جو لوگ شاہ کو زہر لگتے تھے، پتہ نہیں ان کا وجود اپنی ماں کی وجہ سے وہ گھر میں برداشت کیسے کر رہا تھا۔ اب وہ اپنی ماں کو تو کچھ بول نہیں سکتا تھا، تو شکنجے میں بیچاری میرب آ گئی تھی۔ رومان شک دل میں جو آگ لگی تھی وہ میرب کو اس میں جلا رہا تھا۔ اس کے سوری کہنے اور من منانے کے بعد اب شاہ کے پاس لڑائی کا کوئی جواز نہیں رہا تھا، مگر شاہ کا غصہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسی غصے میں وہ میرب کی گردن پر جھکا اور پورے زور سے گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ شاہ کی بے رحم شدت پر میرب کی چیخ تک حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ شاہ کا غصہ اس وقت اس کے دماغ پر بہت حاوی تھا۔ اس کے دردناک چیخ سے بھی شاہ نہیں پیچھے ہوا تھا۔ شاہ کے دیے ہوئے زخم سے میرب سسکیاں لے کر رو رہی تھی، مگر شاہ اس کی گردن میں جھکا ہوا دانت تو نکال چکا تھا، مگر میرب کے نازک سے جسم کی نیچرل مہکتی خوشبو شاہ کے نتھنوں سے ٹکرائی تھی، جو شاہ کے بہکنے کی وجہ بن گئی تھی۔ جبکہ میرب سسکیاں لے کر رو رہی تھی، مگر شاہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا ہوا جگہ بجگہ اپنی آتشی لبوں کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ اپنے منہ توڑ جذباتوں کے آگے شاہ کو اس وقت میرب کی سسکیاں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اپنا ہاتھ میرب کی کمر میں حائل کر رکھا تھا، میرب کو اپنی باہوں میں گھیرے ہوئے کسے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر ڈال رہا تھا۔ شاہ کی پھولی ہوئی گرم سانسوں سے میرب کی سانس رک رہی تھی۔ وہ ڈری ہوئی مجبور اس کے چٹانی سینے سے لگی ہوئی سسک رہی تھی، مگر وہ بے رحم میرب کی سسکیاں سن کہاں رہا تھا۔ میرب کے بالوں میں منہ چھپائے وہ اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کر رہا تھا، جو ان دشمنوں کی وجہ سے اس کے سینے میں لگی ہوئی تھی۔ اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ میرب کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ غصے میں بہکتا ہوا جذباتوں کی لہروں میں ڈوبنے لگا تھا۔ شاہ سے ڈری ہوئی میرب ساکت کھڑی ہوئی تھی، اس کی سانسیں روانی سے نہیں آ رہی تھی، دل تھا کہ دھک دھک کر کے ایک الگ ہی دھن سے بول رہا تھا۔ شاہ کا ہاتھ میرب کی کمر پر تھا اور گہری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کی کمر کو سہلا رہا تھا کہ اس کی انگلی سے کچھ ٹکرایا تھا، جو کہ میرب کی کرتے کی زپ تھی۔ اس کے مخملی جسم کی خوشبو بہکتے ہوئے شاہ نے ایک جھٹکے سے زپ کھول دی تھی۔ شاہ کی اس حرکت سے تو میرب سسک ہی اٹھی تھی۔ شاہ پلیز نہیں۔ کیوں نہیں؟ بالوں سے چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بہت غمگینتا سے بولا تھا۔ شاہ پلیز مجھ سے غلطی ہو، مجھے جانے دے، آئندہ میں اس مہک کے قریب بھی نہیں جاؤں گی۔ شاہ کے دیے ہوئے دانتوں کی تکلیف اور جگہ باجا لمس محسوس چھوڑنے کے احساس سے میرب کو ایک انجانے درد اور بے چینی سے دو چار کیا ہوا تھا۔ تمہارے منہ سے میں اس کا نام بھی نہ سنوں، شاہ نے آنکھیں دکھائی تھیں، تمہارے لبوں پر صرف اور صرف میرا نام ہونا چاہیے۔ اور اس کی نازک سی پنکھڑی پر جھک کر اپنے دل کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے آتشی لبوں سے اس کے نازک پنکھڑیوں کی قطرہ قطرہ نمی پی کر اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی تپش سے میرب کے نازک پکھڑیاں جلنے لگی تھی۔ شاہ کے دانتوں کے بے رحم وار سے میرب کے نچلے ہونٹ کے کنارے پر کٹ لگ گیا تھا۔ شاہ اس وقت نہ جانے کیوں اتنا بے رحم بنا ہوا تھا۔ میں تکلیف سے سسکیاں بھر رہی تھی، آنسو اس کے گالوں سے پھسل کر گردن پر آ رہے تھے، مگر شاہ اپنی من کی پیاس بجھانے کے بعد اپنی مرضی سے ہی پیچھے ہوا تھا۔ شاہ نے سستی ہوئی میرب سے چہرے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاہ پلیز مجھے جانے دے، انداز منت کرنے والا تھا۔ کیوں؟ تمہیں میرا نزدیک آنا برا لگ رہا ہے کیا؟ پھر دور کیوں جانا چاہتی ہو؟ شاہ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ شاہ کے ڈر سے نظریں جھکا کر شاہ کے سینے پر گاڑے ہوئے تھی۔ نازک کی میرب کے سامنے لمبے چوڑے رومان شاہ کا کھڑے ہونا اسے ارد گرد سے دیکھنے سے قاصر کر رہا تھا۔ نظریں سیدھی شاہ کے سینے پر جا کر رک رہی تھی۔ جب میرب پاس آنے سے اعتراض نہیں تو پھر یہ انکار کیوں؟ جواب طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ پلیز اس وقت نہیں، ریزن دو، دو ٹوک پوچھا۔ شاہ میں ابھی تیار نہیں ہوں، اٹک اٹک کر بولی تھی۔ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ میرب کی گردن پر شاہ کے دانتوں کی چین بہت زیادہ تھی۔ جلن کیسے نہیں ہوتی؟ شاہ نے پورا غصہ اس کی نازک سی گردن پر اتارا تھا۔ اس کی گردن شاہ کی دانتوں کی چھاپ بن گئی تھی۔ میرب کے انکار کو نظر انداز کرتے ہوئے شاہ نے اس کا چہرہ دیوار کی جانب گھمایا تھا، نیچے جھک کر اپنے لب اس کی کھلی زپ سے نظر آتی ہوئی کمر پر رکھ دیے۔ شاہ ایک ہاتھ میرب کے پیٹ پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے شاہ نے زپ والی سلٹ کو کھول کر کندھے کی جانب کر کے پکڑ رکھا تھا، جس سے میرب کے آدھے سے زیادہ کمر شاہ کی نظروں کی حراست میں تھی۔ میرب کے جسم کی خوشبو شاہ کو دیوانہ بنا رہی تھی۔ شاہ اس کی کمر پر اپنے لبوں کے تیز تیز لمس چھوڑ رہا تھا۔ میرب کے منہ سے بے اختیار سسکیاں نکل رہی تھیں۔ اس کی خوبصورت کمر شاہ کے دل کو اور بہکا رہی تھی۔ شاہ زپ کی ساٹ کو دونوں ہاتھ سے سائڈ پر کر کے اس کی خوبصورت کمر پر نظریں گاڑے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کا گورا نازک انچھوا جسم آتشی شاہ کو خود پر ٹوٹنے کی دعوت دے رہا تھا۔ لمس چھوڑتے ہوئے شاہ کے دانتوں کی چین
جلن میرب محسوس کر کے سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ شاہ کے لبوں کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میرب کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں۔ اس کی چھوٹی چھوٹی دبی دبی سسکیاں پورے روم میں گونجنے لگی تھیں۔ میرب کانپ رہی تھی۔ شاہ کے آتشی لبوں سے بچ کر میرب یکدم سائڈ سے نکل کر شاہ سے دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور زپ کے کھلنے کی وجہ سے میرب کی شرٹ بے ترتیب ہو چکی تھی، جس کو وہ اپنے ہاتھ سے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شاہ نے نظر اٹھا کر خماری سے بھری ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اپنے قدم میرب کی جانب بڑھا رہا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی اپنے قدم پیچھے لے جا رہی تھی اور ساتھ میں اپنا سر نفی میں ہلا کر نہ آنے کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ انگلی کے اشارے سے اسے پاس بلا رہا تھا۔ میرب، مجھے اس طرح کی مزاحمتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ شاہ پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ دروازے کی جانب لپکی تھی بنا اپنی حالت کی پرواہ کیے۔ میرب شاہ کے انداز سے اس قدر ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی کہ اس وقت اسے اپنے لباس کا بھی ہوش نہیں تھا۔ شاہ نے 2 ہی قدموں میں فاصلہ طے کرتے ہوئے میرب کے ہاتھ کو تھام لیا، اسے گھماتے ہوئے واپس اپنی مضبوط باتوں کی گرفت میں لے لیا تھا۔ مجھے عورتوں کی اس طرح کی مزاحمتیں اور سرکشی بالکل پسند نہیں ہیں۔ اتنی سی بات تمہاری موٹی عقل میں کیوں نہیں آتی؟ کیوں میرے دماغ کو غلط ٹریک پر چلا رہی ہو؟ لہجہ بے حد سخت اور رکھیلا تھا۔ شاہ نے اتنی سختی سے اس کی کمر پر اپنی انگلیاں رکھ کر دی ہوئی تھیں کہ میرب کی پسلیوں میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تم بیوی ہو میری، تم پر میرا پورا حق ہے۔ اگر وہ حق میں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور کہاں ہے تمہارا سر پر چڑھ کر بولتا ہوا عشق جو مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا؟ اور آج کیوں میری گرفت سے یوں بھاگ کر میری بے قراریوں کو بڑھا رہی ہو؟ شام کے یہ الفاظ میرب کو لہو لہان کر رہے تھے۔ میرب شاہ سے ایسی قربتوں کی توقع بالکل نہیں کرتی تھی۔ اسے تو شاہ کی محبت چاہیے تھی، یہ لمس جنون نہیں۔ شاہ جس طرح اس کے قریب آ رہا تھا اس میں میرب کو محبت کہیں بھی نہیں نظر آ رہی تھی، صرف اس کے وجود کا لمس جنون تھا جو اسے بہکا رہا تھا۔ شاہ، میں آپ کی بیوی ہوں تو کیا اس طرح زبردستی مجھے؟ وہ کہتے کہتے رکی گئی۔ اس میں زبردستی کہاں سے آ گئی احمق لڑکی؟ کل تک تو تمہیں میرے قریب آنے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، آج ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں یہ سب کچھ زبردستی لگنے لگا؟ غصے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ میرب کو شاہ کی لال آنکھوں سے خوف آ رہا تھا، کیونکہ کل تک آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار نظر آ رہا تھا، اور آج مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میرب شرم سے خود کو سمیٹتے ہوئے شاہ سینے پر زور دے کر پیچھے ہٹی تھی۔ آنکھوں میں آنسو اور درد تھا۔ اور مجھے آپ کچھ دنوں کے لیے پلیز جانے دیں۔ کہاں جانے دوں تمہیں؟ غصے سے اس کے قریب آیا۔ اپنی پاپا کے گھر، مجھے کچھ دن کے لیے اسپیس چاہیے۔ میں آپ کی اس پل پل بدلتے ہوئے روپ کو نہیں سمجھ پا رہی۔ میں نہیں ہوں اتنی سمجھدار۔ میرب روتے ہوئے بنا کپڑوں کی پرواہ کیے صوفے پر جا کر اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی تھی۔ شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کمر کی سائیڈوں پر رکھ کر چھت کی جانب منہ کر کے گہری سانس چھوڑی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے یہ کیا کیا ہے۔ میرب کھلی ہوئی زپ سے صوفے پر گھٹنوں تک سر دیے بیٹھی رو رہی تھی تو اس کی کمر صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا آیا اور میرب کی ضد پر ہاتھ رکھ کر بند کرنے ہی لگا تھا کہ میرب نے دہک کر سر کو اٹھایا تھا۔ کچھ نہیں کرنے لگا، جلاد نہیں ہوں، زپ بند کرنے لگا ہوں، ریلیکس ہو جاؤ۔ شاہ، آپ کیوں کیسے پل پل اپنے بدلتے ہوئے روپ بدلتے ہیں؟ میرب نے شکوہ کن آنکھوں سے کہا تھا۔ حالات انسان کو بدل دیتے ہیں، انسان خود سے کبھی نہیں بدلتا۔ انداز میں بہت گہرا تھا۔ شاہ پلیز مجھے کچھ دن کے لیے جانے دے گھر۔ میرب جب سے رخصت ہو کر آئی تھی شاہ نے اسے جانے نہیں دیا تھا۔ میرب نے کبھی ضد بھی نہیں کی تھی، بلکہ اس نے اپنی ماما بابا بھائی کو سب کو سمجھا دیا تھا کہ میں جب بھی آؤں گی اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ شاہ کے ساتھ آؤں گی، اس لیے اسے کوئی مجبور نہ کرے۔ مگر آج میرب بہت منت کرنے والے انداز سے شاہ سے جانے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ تم ابھی نہیں جا سکتی، جو اب اٹل انداز سے دیا گیا تھا۔ وہ زپ بند کر کے پیچھے ہو کر دونوں ہاتھ اپنی کمر پر باندھ کر کھڑا تھا۔ شاہ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے کچھ دن ماما پاپا اور بھائی کے ساتھ رہنا ہے، میں ان سے اداس ہو گئی ہوں، پلیز شاہ مجھے جانے دیں۔ وہ روتی ہوئی رومان شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ میرب تم فی الحال نہیں جا رہی کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ شاہ جب مجھے لگے گا کہ مجھے آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو میں آ جاؤں گی۔ میرب کے انداز میں بہت درد تھا، اسے لگ رہا تھا کہ شاہ صرف اسے اپنی قربتوں کے لیے ہی روک رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ میرب اتنا مت مجھے میری ہی نظروں میں گراؤ، معافی نہیں مانگوں گا، پتہ ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے۔ جو انداز میں نے تمہارے ساتھ اپنایا ہے وہ ہرگز ایک محبت کرنے والے شوہر کا نہیں تھا۔ میرب کی گردن پر شاہ کی نظر پڑ رہی تھی جہاں پر اس کے دیے گئے نشان موجود تھے۔ اٹھو تمہاری گردن پر آئنٹمنٹ لگا دوں،
رہنے دے شاہ، مت کریں یہ احسان۔ ایک طرف زخموں پر مرہم لگاتے ہیں اور دوسری طرف خود ہی زخم دیتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم وہاں جا کر پرسکون ہو جاؤ گی؟ میں نے جو زخم دیے ہیں وہ تمہیں یہاں رکھ کر ہی دے سکتا ہوں اور وہاں آ کر بھی دے سکتا ہوں۔ کوئی مجھے روک نہیں سکتا، نہ ہی میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ یہ بات ہمیشہ اپنے دماغ میں فکس کر کے رکھنا۔ رومان شاہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ شاہ، آپ اپنے الفاظوں پر غور کریں کہ آپ کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ میرے خیال سے مجھے کچھ دیر کے لیے تم سے دور چلے جانا چاہیے۔ اور غصے سے روم کا دروازہ کھولتے ہوئے روم سے باہر نکل آیا تھا، کیونکہ میرب کے آخری الفاظ بالکل سچ تھے کہ اب اسے خود بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ بے شک رومان شاہ وہاں پر بہت مضبوط بن کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے نہ مہک کی جانب نظریں اٹھائیں اور نہ ہی اپنے دوسرے گناہ گاروں کی طرف، مگر رومان شاہ کے اندر کا رومیو تڑپ گیا تھا۔ اپنے گناہ گاروں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر وہ اپنی ماں کی ادب کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کچھ بھی بول بھی تو نہیں سکا تھا، مگر اس کے نسوں میں غصہ زہر کی طرح دوڑ رہا تھا۔ جن لوگوں نے ان کو بے گھر یا بے آسرا کیا، دھکے دیے، رومان شاہ وہ سب کو کیسے بھول جاتا؟ مہک کو بار بار دیکھ کر اسے بار بار رومیو کی یاد آ رہی تھی۔ مہک کا یوں بار بار اسے دھتکارنا، اس کی ہی نظروں میں گرانا، اسے نوکر بلانا، اسے ہمیشہ کم ترین سمجھنا، وہ سب کچھ رومان شاہ کے سینے میں آگ لگا رہا تھا۔ اپنے سب گناہگاروں کے الفاظ اس کے کانوں میں آج بھی گونج رہے تھے۔ وہ نہ تو بھولنا چاہتا تھا اور نہ ہی بھول پا رہا تھا۔ اس نے اپنی اسی نفرت میں اتنے سالوں تک اپنے اندر پال کر رکھا تھا۔ یوں ہی تو نہیں اس نے رومیو سے رومان شاہ تک کا سفر طے کر لیا تھا۔ اپنے گناہگاروں کا سارا غصہ اس نے بے گناہ میرب پر نکالا تھا۔ یہ بھی تکلیف رومان شاہ کے اندر کی پیوست ہو گئی تھی کہ اس نے میرب کے ساتھ جو کیا وہ بے حد غلط تھا۔ آخر رومان شاہ ایک باضمیر انسان تھا، ایسا نہیں تھا کہ اسے اپنی بیوی کی عزت اور اس کی آبرو کی فکر نہیں تھی۔ وہ غصے میں پاگل ہوا، نہ جانے میرب کے ساتھ کیسے یہ سب کچھ کر گیا تھا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا چھت پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چھت پر اپنی رکھی ہوئی سگریٹ کی ڈبیا کو اٹھا کر اس نے سگریٹ سلگا کر منہ میں ڈالا۔ یہ ڈبیا چھت پر رکھنے کا مطلب یہی تھا کہ جب کبھی رومان شاہ اپنے اندر کے دکھی رومیو سے روبرو ہو کر ملنا چاہتا تو درد اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اسے دھوئیں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایک کے بعد ایک سگریٹ وہ سلگائے جا رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ کمر پر باندھے دوسرے ہاتھ سے سگریٹ کی کش لگا رہا تھا اور نظریں کھلے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند پر تھیں۔ چاند کے داغ کو دیکھ کر اسے میرب کی یاد آئی کہ اس نے بھی اس کے خوبصورت چاند جیسی گردن پر کیسے ظالم بن کر نشان دیا، جبکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ وہ پاگل تو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، کیوں میں مہک کا غصہ میرب پر نکال رہا ہوں؟ کیا میرب یہ سب ڈیزرو کرتی ہے؟ وہ خود سے ہی سوال کر رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی چھاپ سنائی دی تھی۔ میرب تم چلی جاؤ فی الحال، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میرا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں روم میں آ کر تم سے بات کروں گا۔ وہ بنا پلٹ کر دیکھے ہوئے بول رہا تھا۔ رومیو میں ہوں۔ اتنے سالوں کے بعد بھی اس کی آواز کو پہچاننے میں رومان شاہ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ مہک کی آواز تھی۔ رومان شاہ نے پلٹ کر دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ رومان شاہ نے زہریلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم سے ملنے آئی ہوں رومیو، تم میرے حال میں بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ فل بلیک کلر کا سوٹ پہنے ہوئے کھڑی تھی، ڈیپ گلا، پشت پر لٹکی ہوئی بلیک ڈیپ گلے کی ڈوریاں، ہاف بازو کی کسی ہوئی قمیض، تنگ کیپری اور گلے میں دوپٹے نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ مہک کا لباس آج بھی ویسا ہی تھا جیسا اتنے سالوں پہلے ہوا کرتا تھا۔ رومیو کو کل بھی اس کا لباس ناپسند تھا اور آج بھی ناپسند تھا۔ ناگواری سے رومان شاہ نے اپنی نظر میں اس کے جسم سے ہٹائی جو اس وقت کسی بھی مرد کو لبھانے کا سامان لگ رہی تھی۔ اس کا پورا بدن کالے لباس سے واضح چھلک رہا تھا۔ اس کے انداز سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایسا حلیہ جان بوجھ کر بنا کر آئی ہو رومیو کو جیتنے کے لیے۔ کم سے کم کسی غیر مرد کے سامنے آنے سے پہلے اپنے کپڑوں کا تو لحاظ کر لیا کرو، اور نہیں تو سر پہ دوپٹہ ہی لے لیتی، شاید وہ تمہاری اس بے شرمی والے کپڑوں کو چھپانے میں کارآمد ثابت ہو جاتا۔ سیدھا تیز کیا گیا تھا۔ رومیو تم میرے لیے غیر تو نہیں ہو؟ لہجہ لبھانے والا تھا۔ رومیو نہیں رومان شاہ کہو۔ رومیو تو اسی دن مر گیا تھا جس دن تمہارے باپ، تمہاری ماں اور تم نے مل کر مجھے بے عزت کر کے نکالا تھا۔ آج جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ رومان شاہ ہے۔ گردن اور سینہ تان کر بول رہا تھا۔ رومیو پرانی باتیں چھوڑ دو نا، ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ رومیو مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب تم مجھ پر مرا کرتے تھے، تم کتنا پیار کرتے تھے مجھ سے۔ میں ہی پاگل تمہارے پیار کی قدر نہیں کر سکی۔ مجھے آج بھی یاد ہے تمہاری وہ تلاشی کرتی ہوئی نظریں جو پورے گھر میں مجھے ڈھونڈتی تھیں۔ میں نہیں بھولی وہ وقت جب تم میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے سارا دن میرے کالج کے باہر سامنے کھڑے رہتے تھے۔
مجھے یاد ہے جب تم صبح سویرے گلاب کے پھولوں کا گلدستہ بنا کر میرے لیے لے کر آتے تھے۔ کتنے کانٹے تمہارے ہاتھوں میں چبھ جاتے تھے، لیکن تم پھر بھی ہر روز میرے لیے وہ گلابوں کا گلدستہ ضرور لے کر آتے تھے۔ میں ہی پاگل اور ناسمجھ تھی جو تمہارے پیار کی قدر نہیں کر سکی، اور مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ پلیز رومیو، مجھے پھر سے اپنا لو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں پوری کی پوری بدل جاؤں گی۔ تم جیسا چاہو گے میں ویسی بن جاؤں گی۔ پہلے تو صرف تم مجھ سے محبت کرتے تھے، اب تو میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ جس دن سے میں نے تمہیں دیکھا ہے مجھے ایک پل سکون نصیب نہیں ہوا۔ رومیو، تم تو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے نا، اس محبت کے صدقے مجھے معاف کر دو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ہوئی اس کے بے حد نزدیک آ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، بے حد قریب ہو کر چہرہ اوپر کو کر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ رومان شاہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے خود سے دور کرے، مگر وہ اس کے گھٹیا پن اور بےعزتی کا لیول دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک عورت پیسے کو دیکھ کر کتنا گر سکتی ہے، اس لیے مٹھیاں کمر سے نیچے کر کے چپ کھڑا ہوا تھا۔ دیکھو میری طرف رومیو، میں آج بھی وہی مہک ہوں جسے تم پاگلوں کی طرح پیار کرتے تھے، بالکل اس کے سینے کے ساتھ چپکی ہوئی کھڑی تھی۔ رومان شاہ کا کثرتی سینہ اور اس کے جسم سے اڑتی ہوئی مہنگے کلون کی خوشبو مہک کو اس کے قریب سے قریب تر لے کے جا رہی تھی۔ میرب، جو رومان شاہ کے اتنے غیر رویے کے باوجود بھی شاہ کے لیے پریشان ہو رہی تھی کہ شاہ پتہ نہیں کہاں ہے، کب سے نکلے ہیں، وہ شاہ کو ڈھونڈتی ہوئی چھت پر آئی تھی، مگر چھت سے آتی ہوئی مدھم آوازوں کو سن کر وہیں پر رک گئی تھی، اور سامنے جو منظر اس نے دیکھا تھا اس سے اس کا سر چکرانے لگا تھا، اور جو الفاظ مہک بول رہی تھی وہ سن کر میرب کو لگا کہ اس کے کانوں میں کسی نے سیسا پگھلا ہوا ڈال دیا ہے۔ میرب کے دل سے سسکی نکلی ہوئی تھی اور اس کا دل ٹوٹا تھا۔ دل ٹوٹنے کی آواز سسکی بن کر اس کے منہ سے نکلنے والی ہی تھی کہ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دل ٹوٹنے والی سسکی کا دم توڑ دیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر گلے میں آنسو اتار گئی، جھانکتے ہوئے اس نے دیکھا تھا وہ کیسے شاہ کے سینے سے لگی ہوئی کھڑی تھی، اور شاہ بھی کہ کچھ بول نہیں رہا تھا۔ میرب کا دل ٹوٹ گیا۔ رومان شاہ کے لیے اس کے دل میں نفرت سی آ گئی۔ جو میرب کبھی اپنا ایڈریس ریپیٹ نہیں کرتی تھی، اس کا شوہر کسی اور کا ریپیٹ کیا ہوا تھا، یہ سوچ کر کہ جسم میں آگ لگنے لگی تھی۔ نہیں، وہ نسیں غصے سے پھٹنے لگی تھیں۔ وہ دبے قدموں سیڑھیوں سے بڑے بڑے قدم بھرتی ہوئی روپ کی جانب بھاگ گئی تھی۔ پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے وہ راستے میں پڑی ہوئی ٹیبل سے ٹکرائی تھی۔ پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن ٹوٹ گیا تھا، مگر اس کے دل میں جو درد تھا وہ اس درد کے سامنے یہ کچھ نہیں تھا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے۔ وہ گر کر اٹھی، پھر سے بھاگتی ہوئی روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ بیڈ پر آ کر اوندے منہ گری۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں بھر رہی تھی، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھا لے۔ منہ کو زور سے الٹا لیٹے ہوئے تکیے میں گھسایا ہوا تھا تاکہ اس کی سسکیاں باہر نہ نکلیں۔ تم جیسی گھٹیا عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ تمہاری وجہ سے ہر عورت سے میرا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ رومان شاہ نے اسے دھکا دیتے ہوئے خود سے الگ کیا تھا۔ دھکا دینے سے وہ زمین پر گری تھی، مگر وہ بھی مہک تھی جس میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جو اپنے مفاد کے لیے تو کچھ بھی کر سکتی تھی۔ آخر انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، یہ مہک کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ مہک واپسی سے اٹھتی ہوئی رومان شاہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے سینے سے لگ گئی تھی اس کے۔ رومیو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھ سے پیار کرتے ہو، میں بھی تو آج تم سے بہت پیار کرتی ہوں نا۔ گھٹیا عورت، تم مجھ سے نہیں میرے پیسے سے پیار کرتی ہو۔ رومان شاہ اسے دھتکار کر خود سے الگ کیا تھا۔ نہیں، میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ وہ کہیں نہ کہیں یہ سچ بھی تھا کہ رومان شاہ کی خوبصورت پرسنالٹی کو دیکھ کر مہک اس پر مر مٹی تھی۔ وہ ہر حال میں رومان شاہ کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں تم سے پیار نہیں کرتا، جو تم سے پیار کرتا تھا وہ بے وقوف رومیو تھا، جس سے لوگوں کی پہچان نہیں تھی، اور میں رومیو نہیں، رومان شاہ ہوں، جسے تم جیسے چہروں کی بہت اچھی طرح سے پہچان کرنی آتی ہے۔ غصے سے بھری روبدار آواز میں کہا۔ رومیو بھی مجھ سے پیار کرتا تھا اور رومان شاہ بھی مجھ سے ہی پیار کرے گا۔ تم کل بھی میرے تھے اور آج بھی میرے ہو۔ اس کی ادا پہ اپنے حسن کا غرور تھا، اسی غرور میں وہ رومان شاہ پر اپنا حق جتا رہی تھی۔ غلط، رومان شاہ صرف اور صرف میرب کا ہے، اور رومان اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسرے عورت کو خود پر حرام سمجھتا ہے، جس کا حکم میرا رب بھی جانتا ہے۔ میرے پاس میرا جائز رشتہ ہے، مجھے تمہارے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے نفرت ہوتی ہے، نفرت۔ رومان شاہ کے ایک ایک انداز سے مہک کے لیے نفرت نظر آ رہی تھی۔ رومیو، ہمارے درمیان تمہاری وقتی بیوی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ رومان شاہ کو گریبان سے پکڑتی ہوئی اپنا حق جتا رہی تھی۔ بکواس بند کرو، اپنی گھٹیا زبان سے میری بیوی کا نام لینے کی کوشش بھی مت کرنا، تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا تمہاری، اور 2 بار میری
گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش بھی مت کرنا، تمہارے ہاتھ کو اکھیڑ کر رکھ دوں گا۔ مجھے لاچار رومیو مت سمجھنا اور اپنے اس گھٹیا وجود کو مجھ سے دور رکھو۔ پھر سے پاس آ کر کھڑی مہک کو شانے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ بیوی وہ بالکل بھی تمہارے لیول کی نہیں ہے، بے وقوف بچوں جیسی حرکتیں ہیں اس کی، کہیں سے بھی وہ میچور لگتی ہے، تمہارے قابل ہی نہیں ہے، تمہارے سامنے بچی لگتی ہے وہ۔ ہاں وہ مجھ سے عمر میں کم ہے، مگر وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ میرے لیے اپنی جان دے سکتی ہے، رومان شاہ نے فخر سے بولا تھا۔ اگر وہ بچی ہے تو اسے سنبھالنے کے لیے میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں، پوری زندگی اس کے نخرے اٹھاتے رہنا، کیونکہ وہ تمہاری عمر سے بہت چھوٹی ہے، وہ کبھی بھی تمہارے معیار پر پوری نہیں اتر سکتی۔ کہاں تم فولاد جیسے مرد اور کہاں وہ پھول جیسی چڑیا، کہیں سے بھی اس کا تمہارے اور بیچ نہیں ہے۔ مہک سے نے بھی قسم کھائی تھی کہ آج وہ ہر حربہ اپنائے گی رومان شاہ کو اپنے سے پھر سے قریب کرنے کے لیے۔ اس کا اور میرا میچ ہے یا نہیں یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میچ تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے۔ اگر تال میل اتنا اچھا ہوتا، اتنی ہی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو تم دونوں میں سے ایک تو یہاں پر کھڑے ہوئے سگریٹ نہیں پھونک رہے ہوتے، آنکھیں گھماتے ہوئے طنز کر رہی تھی۔ تم اپنے بارے میں سوچو، تم کیا ہو؟ تمہیں تو تمہارے شوہر نے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا ہے اور تم آئی ہو میری زندگی کو جج کرنے۔ میری ماں کا احسان سمجھو کہ تم گھٹیا لوگوں کو اس گھر میں رکنے کی اجازت دی گئی ہے، اور دوبارہ اگر تم میرے سامنے آئی تو تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ شاہ اسے دھتکار کر پیچھے کرتا ہوا سیڑھیوں سے بڑے بڑے قدم رکھتا ہوا نیچے اتر گیا۔ شاہ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ رات کے تقریباً 2 بجنے والے تھے۔ میرب بیڈ کی دوسری جانب چہرہ کیے ہوئے کمبل اوڑھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ کو لگا کہ شاید وہ سو گئی ہے، اس لیے آہستہ سے اپنی کبرڈ سے نائٹ سوٹ نکالتے ہوئے واش روم کے اندر چلا گیا۔ میرب جو جاگ رہی تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر جا ہی نہیں رہا تھا جس طرح سے مہک شاہ کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور جو باتیں وہ کر رہی تھی وہ میرب کے دماغ سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کیسے نکلتی وہ باتیں؟ بھولنے لائق تھی بھی تو نہیں۔ اب تم ابھی جاگ رہی ہو؟ رومان شاہ واش روم سے باہر آیا تو اس کی نظر ملتے ہوئے میرب کے وجود پر پڑی تھی۔ میرب تم اب تک رو رہی ہو؟ وہ ٹاول کو رکھتے ہوئے میرب کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پاس آیا۔ سوری یار، ابھی تک اس بات کو لے کر روئی جا رہی ہو؟ سوری، آئندہ نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں غصے میں تھا، اس لیے سارا غصہ یار تم پر نکل گیا۔ آئی ایم ریئلی ریئلی سوری۔ شاہ نے اپنا ہاتھ میرب کے گال پر رکھنا چاہا تھا، وہ میرب کے پاس بیٹھ گیا۔ دور ہٹے مجھ سے، میرب نے شاہ کو دھکا دے کر پیچھے کیا تھا اور خود بیڈ پر پیچھے کو سرکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اس کا رویہ بالکل نارمل نہیں تھا جس کو شاہ نے نوٹ کیا تھا، کیونکہ میرب کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ اتنی اونچی آواز میں رومان شاہ سے بات کرتی۔ حواس تو قائم ہے، تمہاری کسی بدتمیزی سے بات کر رہی ہو؟ یہ کیا طریقہ تھا مجھے پیچھے کرنے کا؟ شاہ کا اشارہ دھکے کی طرف تھا۔ آپ مجھے طریقے مت سمجھائیں، آج سب طریقے مجھے سمجھ آ گئے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں منہ سے کچھ بولو گی؟ مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا۔ وہ غصے سے لال ہوتی ہوئی اپنے آنسو کو بڑی بے دردی سے ہاتھوں کی پشت رگڑ کر صاف کرتے ہوئے پیچھے بیٹھتے اتر گئی۔ وہ 100 کی سپیڈ سے روم سے باہر جا رہی تھی۔ رومان شاہ نے پیچھے سے زبردستی پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا تھا، ورنہ وہ اب تک دروازہ کھول کر باہر جا چکی ہوتی۔ رومان شاہ، کہاں جا رہی ہو؟ میرب کہیں بھی جاؤں آپ کو کیا مطلب؟ رومان شاہ، اس بکواس کی وجہ؟ میرب میری ہر بات بکواس ہی تو ہے، میرب خود بھی ایک بکواس ہے۔ رومان شاہ، اب منہ سے بولو گے کہ تم یہ جلد کڑی کیوں بنی ہوئی ہو؟ میرب، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اس لیے۔ رومان شاہ، دماغ خراب ہونے کے لیے دماغ کا ٹھیک ہونا بے حد ضروری ہے۔ میرب، ہاں اگر دماغ ہوتا تو میں نے آپ سے پیار کرنے کی خطا کیوں کرتی؟ رومان شاہ، اب تو خطا کر بیٹھی ہو نا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرب، ہو سکتا ہے۔ رومان شاہ، کیا ہو سکتا ہے؟ میرب، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، یہ ہو سکتا ہے۔ رومان شاہ، جا کر دکھاؤ، اگر تمہاری جان نہ نکال لوں تو؟ میرب، جو بھی کرنا ہے کر لیں، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ رومان شاہ، اپنی مرضی سے زبردستی میری زندگی میں تم شامل ہوئی تھی، اب تو صرف میری زندگی سے تمہیں موت ہی نکال سکتی ہے۔ میرب، تو ٹھیک ہے، آپ سے دور جانے کے لیے مجھے موت بھی قبول ہے۔ رومان شاہ، میری اجازت کے بغیر تمہیں مرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میرب، آپ کے ساتھ رہنے سے تو مر جانا زیادہ بہتر ہے، میری سانسیں گھٹ رہی ہیں آپ کے پاس ہونے سے۔ شاہ زبردستی اسے اپنی باہوں میں کسے ہوئے تھا، ورنہ میرب کسی بھی لمحے روم سے باہر جا سکتی تھی۔ اس کا غصہ دیکھ کر شاہ حیران تھا، میرب کے اندر اتنا زہر کہاں سے آیا تھا؟ وہ سوچے جا رہا تھا، پلیز مجھے جانے دیں ورنہ میں خود کو کوئی نقصان پہنچا لوں گی، وہ چیخی تھی۔ جانے دوں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے، تب تک تم میرے
बाहों की हरासत से नहीं निकल सकती जब तक अपना मुंह नहीं खोलोगी। शाह, मैं छत पर आई थी जब आप मोहब्बत की दास्तान एक दूसरे के गले लगकर सुन रहे थे। अब शाह को सारी बात समझ में आ चुकी थी। मीरब का इस तरह से तड़पना उसको समझ में आ रहा था कि उस वक्त वो क्या महसूस कर रही है। शाह, आप कभी मेरे थे ही नहीं। मीरब रोते हुए तड़प कर शाह को खुद से दूर धकेल रही थी, जबकि शाह ज़बरदस्ती उसके पास होकर उसे सीने से लगाकर समेटा चाहता था। तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रही हो, थोड़ी नॉर्मल हो जाओ, बैठ कर बात करेंगे। नहीं शाह, कोई बात नहीं होगी, सब कुछ ख़त्म हो गया है तो बात क्यों करनी है। मीरब तो पागल थी, हमेशा शराब के पीछे भागती रही, जो कभी हकीकत में था ही नहीं। वो हाथ उठा उठा कर पागलों की तरह बोले जा रही थी। उसके रोने में इतना दर्द और तड़प थी कि रोमान शाह बार बार उसे हाथ से पकड़कर अपनी बाहों में समेट रहा था। तुम्हारा शाह मेहराब नहीं है, बेवकूफ़ लड़की, वो कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है। तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल यूँ रो रो कर खुद को हल्कान मत करो। पक पक करके अपने ही दिमाग को पका रही हो। हाँ हाँ तो कहा है ना, पागल हूँ मैं, बेवकूफ़ हूँ ना समझूँ। अब मुझे जाने दें, आपके पास इतनी खूबसूरत चॉइस मौजूद है तो फिर आप क्यों मेरे साथ अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। वो अपने आपे से बाहर होते हुए अपने बालों को पकड़कर खींच रही थी। मीरब, मीरब, होश में आओ, पागल हो गई हो। शाह उसके दोनों हाथ ज़बरदस्ती सख्ती से पकड़े हुए खड़ा था, क्योंकि वो खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। अपने मुंह पर थप्पड़ मार मार कर उसने अपने खूबसूरत चेहरे पर बेशुमार निशान बना दिए। उसके खूबसूरत मखमली चेहरे पर उसकी उंगलियों की छापें वाज़ेह नज़र आ रही थीं। शाह, मेरे साथ छोड़ दें। वो अपने हाथों को खींच रही थी। छोड़ दूंगा, पहले वादा करो कि खुद को वो नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मीरब, क्यों पागलों की तरह खुद को अजियत पहुंचा रही हो। मैं पागल हूँ। वो हंस रही थी। आपके दिल में किसी और की मोहब्बत मौजूद थी और मुझे पता भी नहीं चला। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं। आप अब मीरब के कभी नहीं थे, कभी मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो हमेशा यही सोचती रह गई कि आपका मिजाज मुझसे बहुत मुख्तलिफ है। मेरा रहन सहन आप जैसा नहीं, मेरा वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, यही सारे रीजंस हैं कि आप मुझे पसंद नहीं। मीरब तो खुद को आपके काबिल ही बनाती रह गई, मगर असल हकीकत तो कुछ और ही थी, जिसे मैं बेवकूफ़ समझ ही नहीं सकी। हा हा हा। वो पागलों की तरह रोते हुए हंसने लगी थी। आपको पता है कि मैं यूनिवर्सिटी में खुद को बहुत स्मार्ट समझती थी। मुझे लगता था कि मैं लोगों को एक नज़र देखकर समझ जाती हूँ कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। असल में मीरब कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, ये तो आज मुझे पता चला है। मीरब, मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी तो मैं तुम्हें समझाऊंगा ना। रोमान शाह मीरब की हालत देखकर बहुत घबराया हुआ था। मीरब अपने हवासों में नहीं थी। अच्छा अच्छा, आपको मेरे मौके की ज़रूरत है तो मैं मौका दे रही हूँ ना। मैं तो जा रही हूँ ना, आपको छोड़कर हमेशा के लिए, आपको आज़ाद करके। आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं, जैसे चाहे रह सकते हैं। मैंने तो आपकी आज़ादी ही छीन ली। मैं ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में शामिल हो गई, मगर आप परेशान ना हो, मैं जैसे आई थी वैसे ही आपकी ज़िंदगी से चली जाऊँगी। इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या मौका दूँ। आप खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी, अपनी जान, अपनी बचपन की मोहब्बत, आपका खूबसूरत इश्क, महक, उसके साथ एक मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारना, जिसके लिए आपने मेरी मोहब्बत को धुतकारा, मुझे कभी अपने दिल में जगह नहीं दी, इतनी सी जगह भी नहीं दी। वो रोते हुए उंगली के हाफ पोरे की तरफ इशारा कर रही थी। कभी मेरी तरफ मोहब्बत से नहीं देखा। कैसे देखते, आपके दिल का जाम तो महक की मोहब्बत से भरा हुआ था। सारी मोहब्बत तो आप उसके नाम कर चुके थे। इस मोहब्बत से भरे हुए जाम में मीरब के लिए तो जगह ही नहीं थी। वो सिसक कर रोते हुए अपने हाथों से उल्टे सीधे इशारे कर रही थी। शाह, कितनी खुदकिस्मत है ना महक, जिसको आपने प्यार किया, जिसको आपने चाहा। मीरब, हमेशा हकीकत वो नहीं थी जो इंसान को दिखाई देती है। हर सूरत की तस्वीर के दो पहलू होते हैं। तुम सिर्फ एक ही पहलू पर अपना फैसला नहीं कर सकती। क्यों खुद को तकलीफ़ दे रही हो। शाह, तकलीफ़ लफ्ज़ बहुत छोटा है। मीरब, तो मर जाना चाहिए। वो कभी रोते रोते हंसती थी और कभी हंसते हंसते रोने लगती थी। श्श, खबरदार, अगर दोबारा अपने मुंह से ऐसा लफ्ज़ निकाला भी तो। उसके दिल में दर्द की टीस उठी थी। शाह ने मीरब के लब पर अपनी उंगली रखते हुए कहा था, मैं अपने मुंह से ऐसे अल्फाज ही निकालूंगी, बल्कि मैं करके दिखाऊंगी। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ मर्जी करूं। वो शाह का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए आंखों में आंखें डालकर निडर होकर बोली थी, मीरब, तमीज़ से बात करो। मुझे औरतों का इस अंदाज में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लहजा सख्त हुआ था शाह का। कोई बात नहीं, अगर आपको मेरा लहजा पसंद नहीं है, आपको तो मैं पसंद ही नहीं हूँ, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है मैं जिस भी लहजे में, जिस भी अंदाज में बात करूँ। आज मीरब की आंखों में डर नहीं, सिर्फ दर्द और आंसू थे।
میرب میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر، مگر میں بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ تو شاہ کس نے کہا ہے کہ آپ میری بدتمیزی کو برداشت کریں؟ آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے مجھے برداشت کرنے کی، مجھے ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانا ہے، مجھے رہنا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ، تو پھر بدتمیزی کرنے یا سہنے کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے شاہ کو پیچھے کرتی ہوئی الماری سے بیگ نکال کر بیڈ پر کھول کر رکھ دیا تھا اور تیزی سے اپنی کبرٹ سے کپڑے نکالتے ہوئے اس میں بھرنے لگی تھی۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی، کیوں نہیں جا سکتی؟ کیا آپ نے مجھے خرید لیا ہے؟ تم یہی سمجھو کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے، اب تم میری ملکیت ہو۔ میرب کوئی پراپرٹی یا سامان نہیں ہے جسے آپ نے خرید لیا ہے، میں جیتی جاگتی انسان ہوں اور لاوارث بالکل نہیں ہوں جو آپ میرے ساتھ چاہے جیسا چاہے سلوک کر سکتے ہیں۔ تم میری پراپرٹی بھی ہو اور میں جیسا چاہوں تمہارے ساتھ سلوک بھی کر سکتا ہوں۔ اگر تمہاری اتنی بکواس برداشت کر رہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے منہ میں جو بھی آئے گا تم بکتی چلی جاؤ گی۔ شاہ نے غصے سے میرب کو جبڑے سے پکڑ کر کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ شاہ، آپ یوں غصہ کر کے یا آنکھیں دکھا کر مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ جو میرب آپ سے ڈرتی تھی نا، وہ آپ سے بہت پیار کرتی تھی، وہ آپ کو کھو دینے کے ڈر سے ڈر جاتی تھی، اس لیے آپ سے زبان درازی نہیں کرتی تھی، مگر میں نہ تو آپ سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی میں آپ سے ڈروں گی۔ میرب نے شاہ کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، رومان شاہ، مجھے ڈرانا بند کریں، کیونکہ میں نہ تو ڈروں گی اور نہ ہی چپ کروں گی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا تو مطلب نہیں رہنا۔ آج میرب کے اندر وہی ڈر، سرپھری اور خود سر میرب نظر آ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ شاہ تعجب سے میرب کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے ڈرا اور دھمکا نہیں سکتے اور نہ ہی مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ میرب نے غصے سے اپنی بات کو ریپیٹ کیا۔ نہیں، ان سب باتوں کے درمیان بھی تم نے کچھ کہا، تم نے کہا رومان شاہ۔ کیوں کہا؟ تم مجھے صرف شاہ کہہ کر بلاؤ گی۔ رومان شاہ کو میرب کا نام لینا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ رومان شاہ کو میرب کے منہ سے صرف شاہ سننا ہی اچھا لگتا تھا۔ وہ اس پاگل لڑکی کو کیسے بتاتا کہ جب وہ اسے شاہ کہہ کر بلاتی تھی تو اس کے شاہ کا دل کتنی روانی سے دھک دھک کرتا ہے۔ جب وہ اسے شاہ کہہ کر بلاتی تو رومان شاہ کے آتشی لب اندر ہی اندر مسکرا اٹھتے تھے۔ آج اس کا یوں رومان شاہ بولنا رومان شاہ کے دل کو آگ لگانے والی بات تھی۔ نہیں، اب سے میں آپ کو رومان شاہ ہی کہہ کر بلاؤں گی، کیونکہ آپ میرے شاہ نہیں ہیں۔ جس شاہ کو میں نے پیار کیا تھا وہ صرف میرا تھا اور ہمیشہ میرے دل میں اس شاہ کا عکس محفوظ رہے گا۔ آپ رومان شاہ ہو، مہک کے رومان شاہ۔ اس کا ایک ایک لفظ تیر کی طرح شاہ کے دل میں چبھ رہا تھا۔ میرب، تم اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہو، تم آرام سے سو جاؤ، رات کے 2 بج رہے ہیں، اس وقت تم کہیں بھی نہیں جا سکتی اور نہ ہی میں تمہیں جانے دوں گا۔ صبح اٹھ کر اس مدعے پر بات کریں گے۔ میں نہیں رکوں گی، میں ابھی ہی جاؤں گی، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو میری فکر نہیں ہے، فکر آپ کو اپنی بہن کی ہے۔ ہاں، مجھے اپنی بہن کی بہت فکر ہے، اور اگر تمہاری وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی مشکل کھڑی ہوئی تو میرب، میں تمہاری جان نکالوں گا۔ پہلے بھی تمہاری وجہ سے میری بہن کو مجھے اتنی جلدی رخصت کرنا پڑا، میں تو ابھی اس کی شادی کرنے کے حق میں بھی نہیں تھا۔ نکال لے میری جان، مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ نڈر انداز سے بولتی ہوئی کپڑے سمیٹ کر ہینڈ کیری میں ڈال رہی تھی۔ میرب، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ جانوروں والا رویہ استعمال کروں۔ میرب کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال لیا۔ رومان شاہ، جتنا غلط آپ میرے ساتھ کر سکتے تھے نا، وہ کر چکے ہیں، اس سے زیادہ کیا کریں گے آپ؟ کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، مگر فی الحال میں کرنا نہیں چاہتا، مگر پھر بھی اگر تم مجھ سے وہ سب کروانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ دور رہے مجھ سے، خبردار اگر مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو۔ ہاتھ تو میری جان میں تمہیں پہلی رات ہی لگا چکا تھا، ہاتھ کے تمہیں میں تو اپنی سانسوں سے زیادہ نزدیک کر رکھا تھا۔ رومان شاہ کے قریب ہونے سے میرب نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، جو بالکل بھی کارآمد ثابت نہیں ہوئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی تمہیں میں نے اپنی سانسوں سے زیادہ نزدیک کر کے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، تمہارے جسم پر میرے ہاتھوں کے لمس تھے۔ جب تم بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے کپڑے چینج تھے، وہ میں نے کیے تھے۔ اس وقت تمہارا خوبصورت سراپے پہ میرے زیر نظر آیا تھا۔ اگر میں چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا اور میں کسی کو جواب دہ بھی نہیں تھا۔ اگر نہیں تو کیا تو اس لیے کہ میں تمہارے پورے حق سے تمہارے ہوش و حواس میں خود کے قریب کرنا چاہتا تھا، اور آج کے بعد تم مجھے یہ گیان مت دینا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ کرنے کو تو میں تمہاری سانسیں پی جاؤں، تمہارے اتنے نزدیک آ جاؤں کہ تمہاری اور میری دھڑکنیں ایک محسوس ہونے لگیں، اور میرے خیال سے اب وہ وقت آ چکا ہے کہ مجھے یہ کر ہی لینا چاہیے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود بیڈ پر گر گیا، اور میرب بھی اسی حالت میں اس کے اوپر آن گری تھی۔ گرنے سے اس کے ریشمی بال چہرے کے سینے کے اوپر بکھر گئے تھے۔
میرب جھپٹتا کر اٹھنا چاہتی تھی مگر شاہ کے ہاتھوں کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ میرب ہل بھی نہیں سکی۔ میرب نے چڑ کر اپنے ناخن شاہ کے سینے پہ کھوپ دیے۔ ہا ہا ہا، میری جنگلی ہرنی، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ شاہ ایک چٹان ہے، تمہارے یہ نازک ہاتھ اور ناخن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مگر ہاں، تمہارا یہ خوبصورت زراپا میرا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ شاہ کی نظریں میرب کے گلے سے ہوتی ہوئیں اس کے دل کے مقام پر تک جا رہی تھیں۔ اس کی بے باک نظروں سے بچنے کے لیے میرب نے اپنا سر اس دشمن جاں کے سینے پر رکھ دیا۔ بہت ہی بے شرم ہیں آپ۔ شاہ آتشی لب قہقہا لگا کر ہنسا تھا۔ ابھی میں نے پوری بے شرمی نہیں دکھائی، کہاں ہے جان شاہ؟ اس نے میرب کے بالوں پر لب رکھ کر چوم لیا تھا۔ میں نہیں ہوں آپ کی جان مہک ہے اور آپ اسے سے پیار کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ جھوٹا پیار اور تسلیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرب کا غصہ برقرار تھا۔ اب نہ تو میں تمہیں چھوٹی تسلیاں دوں گا اور نہ ہی اپنی صفائی میں کچھ کہوں گا۔ وقت آنے پر ہی ساری بات ہوگی، فی الحال تم چپ چاپ میرے ساتھ سو جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ کوئی پر زور دیتے ہوئے بولا۔ آپ چھوڑیں مجھے، میں آپ کے ساتھ بالکل نہیں سوؤں گی۔ شاہ کی گرفت سے نکلنے کی ایک اور کوشش کی تھی۔ سونا تو تمہیں میری ان باہوں میں ہی پڑے گا، اور بے فکر رہو، میری وائرز ننگی نہیں ہیں جو تمہیں کرنٹ لگ جائیں گی۔ میرب کا غصہ اور بدحواسی دیکھ کر اس وقت رومانشا بالکل بھی اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس وقت خود کو نقصان بھی پہنچا سکتی تھی اور گھر سے بھاگ کر اس سے دور بھی جا سکتی تھی۔ اس لیے شاہ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے سونا چاہتا تھا تاکہ وہ شاہ کی کسٹڈی سے بھاگ نہ سکے۔ آپ اس کو جا کر اپنے ساتھ لگا کر اپنی محبت نچھاور کریں، جس طرح سے لیلا محبت کی مجنوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے کھڑے تھے۔ غلط، اس سے تو وہ دور ہی کھڑی ہوئی تھی جتنا اس وقت تم میرے ساتھ چپکی ہوئی ہو۔ شاہ شرارتی ہونے لگا تھا۔ اب میرب کا جیلس ہونا سکون دے رہا تھا۔ میرب کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت تھی، یہ اس کا رونا اور جیلس ہونا شاہ پر واضح کرا گیا تھا۔ ہاں تو زبردستی مجھے اپنے ساتھ مت لگائیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ لگنے کا۔ آپ اسی کو جا کر اپنے ساتھ چپکائیں، سینے سے لگائیں۔ اور وہ کہتے ہوئے رک گئی تھی، مگر شاہ کو اس بات کا مفہوم بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا تھا۔ نہیں، میں تو تمہیں ہی اپنے ساتھ لگاؤں گا، تم پر اپنی محبت نچھاور کروں گا اور تم سے ہی۔ وہ کہتے ہوئے کروٹ لے کر میرب کے اوپر آ گیا اور زبردستی میرب کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اس کی پنکھڑیوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ میرب کی گھٹی گھٹی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے بہت مزاحمت کی تھی، مگر شاہ اس پر اس طرح سے ڈھیر ہوا پڑا تھا کہ میرب کو سانس لینا تک مشکل ہو رہا تھا۔ رومان شاہ، آپ اس طرح سے زبردستی مجھے اپنے قریب نہیں کر سکتے۔ وہ غصے سے خود کو چھڑوانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے تھی۔ میں تمہیں اس سے زیادہ قریب رکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ اب تم چپ چاپ سو جاؤ، ورنہ اگر میں تمہیں اپنے حق کا جائز استعمال کرنے پہ اتر آیا تو ابھی تمہارے ہوش ٹھکانے لگا کر تمہاری جان نکالوں گا۔ شاہ کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ میرب ڈر کر چپ ہو گئی تھی۔ شاہ نے ساری رات میرب کو اپنی باہوں میں جکڑے رکھا تھا تاکہ وہ کچھ بھی نہ کر سکے غلط۔ میرب کو نہ جانے رات کی کسی پہر نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ میری جان، اب تمہارے دل سے یہ سب بدگمانیاں نکالنے کے لیے مجھے کوئی بڑا قدم تو لینا پڑے گا۔ شاہ نے گہری نظر میرب کے چہرے پر ڈالی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اس وقت بہت اداسی اور مایوسی نظر آ رہی تھی۔ جاری ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔